अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। निम्रा अहमद का नावल हालिम। गदले पानियों का संगम। इसने ख्वाब में देखा कि वो एक गदली सी जगह है, दो दरियाओं का संगम। बारिश तड़ातड़ बरस रही है। कीचड़ में खुले आसमान तले दो लोग खड़े हैं। एक सुनहरे बालों वाली लड़की है। बारिश ने इसको भगो दिया है। इसके बाल गीले होकर गालों से चपक गए हैं और वो गर्दन उठाए ऊपर देख रही है, आसमानों को, आसमानों के पार जहानों को। सामने एक आदमी खड़ा है। कीचड़ से इसके पैर लथपथ हैं। वो दराज कद और कसरती बाजुओं वाला है। इसके गीले बाल माथे पे बिखरे हैं। वो अपने गिरेबान पे हाथ डालता है और टाई नोच के उतारता है। फिर वो आस्तीनें मोड़ता है, पीछे और पीछे। लड़की अभी तक ऊपर देख रही है। आदमी झुकता है, कीचड़ से मुट्ठी भरता है, सीधा खड़ा होता है, मुट्ठी लड़की की तरफ बढ़ाता है। मेरे साथ रहो, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो बारिश और तूफ़ान में बुलंद आवाज़ से कहता है। वो चौंक के इसे देखती है, फिर ऊपर निगाह उठाती है। दूर आसमान पे एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है। अपने पर फैलाए इस आदमी के सर के ऊपर फ़ज़ा में आ रुकता है। चक्कर काटता है, काटता है, काटता है। लड़की उंगली उठाकर इशारा करती है। अल्फाज इसके लबों से नहीं निकल पाते, मगर वो होंठ हिला कर कहती है बेआवाज़, वो देखो। आदमी मुट्ठी बढ़ाए हनोस खड़ा रहता है। इसकी मुट्ठी में कीचड़ है और कीचड़ में दहकती एक सोने की चाबी है। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, वो हनोस कह रहा है। परिंदा इनके सर पर चक्कर काट रहा है। सुनहरे और सुर्ख रंग का परिंदा, अकाब जैसे, नीले हीरों जैसी आँखों वाला परिंदा। एक झटके से हालम की आँख खुलती है। कुआलालंपुर जज़ीरों के मुल्क मलेशिया का सबसे मशहूर शहर है। मुख्तलिफ तहजीबों अदयान का मरकज़। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। समंदर और ऊंचे पहाड़, सब्ज़ा और खुले बागात। वो जन्नत के तसव्वुर जैसा खूबसूरत शहर था। और इस सुबह वो मामूल के मुताबिक आवाज़ों, शोर और बेफिक्र कहकों से गूंज रहा था। लोग मसरूफियत से अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रहे थे। सड़कों पे, दफ्तरों में, घरों में KL कुआलालंपुर को उर्फ़ आम में KL कहा जाता था कि मसरूफ़ कारोबारी मराकज़ के इलाके में एक ऊंची इमारत बेनियाजी से खड़ी दिखाई देती थी। इसके 12वें फ्लोर पे आओ तो ऑफिस केबिन बने थे और वर्कर्स मसरूफ़ दिखाई देते थे। टाइपिंग की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ, यूँ दिखाई देता था कि इस ऑफिस में हर दिन की तरह काम जारी और सारी थे। ऐसे में एक नौजवान हाथ में फ़ाइल पकड़े तेज़ तेज़ चलता जा रहा था। चीनी नकुश की सूरत का हामिल वो दरमियाने कद का था और चेहरे पे दबा दबा जोश था। एक ऑफिस के दरवाजे के सामने वो रुका, खुशी को काबू करते हुए मुस्कुराहट दबाई और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला। अंदर ऑफिस टेबल के पीछे एक थका मांदा सा अधेड़ उम्र शख्स बैठा था। टाई ढीली किए, बिगड़े तासुरात लिए इसने आंखें उठा के उकताहट से अंदर दाखिल होते नौजवान को देखा। मौलिया, मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सारी रात सो नहीं पाया। अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो। अनवर साहब, अच्छी खबर है। मौलिया दमकते चेहरे के साथ कुर्सी खींचकर सामने बैठा तो अनवर साहब ने हाथ जलाया। तुम्हें लगता है इस वक्त मुझे कोई खबर खुश कर सकती है? मेरी लापरवाही से बॉस का लैपटॉप चोरी हो गया है और तुम्हें अपने कामों की पड़ी है। वो नाराज़ चीनी आंखें मौलिया पे जमा के ज़ोर से बोले, अभी तक तो बॉस को मालूम ही नहीं है कि इनका लैपटॉप, जिसमें हमारे बिजनेस के खुफिया दस्तावेज़ात हैं और जो उन्होंने मुझे वायरस से पाक करने के लिए दिया था, मैं गुम कर चुका हूँ। जाओ, खुदा के लिए जाओ। सर, तहम्मुल से मेरी बात सुने। मौलिया ने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है। वो चहक कर बोला, मलेशिया के लोग अमूमन मैंने ये कर लिया है की जगह अपना नाम लेकर कहते हैं कि मौलिया ने ये कर लिया है। अनवर साहब का उतरा चेहरा तेज़ी से सीधा हुआ, आंखें फैली, बहुत से रंग चंद लम्हों में बदले। क्या मतलब? कैसे? वो तेज़ी से आगे हुए। हालिम। मौलिया ने जोश और फ़ख्र से वो फ़ाइल सामने रखी। अनवर साहब ने चौंक के इसे देखा, फिर स्याह फ़ाइल को। तुमने हालिम को हायर किया? इनकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई, दिलचस्प सरगोशी में। आंखों में चमक उभरी। जी।
مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر اسکیم سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے۔ پھر خیال آنے پر پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی ہے تو وہ ویسا ہی۔ کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ KL کی بلیک مارکیٹ کا سب سے بڑا ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو قفل لگا، پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی، غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکرمندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیا خود بھی اچھل پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر گڑبڑا کے اٹھا، میں کچھ کرتا ہوں سر، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا، مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرے، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر بوس، اس نے اس بات میں زور سے گردن ہلائی، جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کر نڈھال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمز میں لگی تھیں، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلدی اس نے فون اٹھایا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گھل گئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا، ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ۔ وہ اب کے رخائی سے بولا تھا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ پہ بے چارگی سے بولا۔ وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے؟ وہ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو۔ مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں، اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا، سوری۔
عالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بے چارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی۔ تیز دھوپ بے سائبان اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ عالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں ان چور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ عالم کا لہجہ کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پر ترس آ گیا ہو۔ مجھے وہ 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بھیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز عالم، فون اٹھاؤ۔ وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا گن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر عالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پر رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا۔ عالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ دے دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام پھر لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو، فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو۔ عالم کے اہل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلز تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا، اس کو 555 دفعہ لکھو، وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پونجی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پر گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا، جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ عالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا، کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا، اور فوٹو فریمز چھایا تلے تھیں، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ انہوں نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر۔ منہ بند مٹھی ہونٹوں پر رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھیں۔ بٹلر کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا تھا، جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے عالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جرجری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے، امریکہ کا پڑھا ہوا محنتی اور قابل نوجوان، اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی، کونی پر ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے، اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرت سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا، جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکیں جو عالم نے اس کی پروفائل کرتے ہوئے لکھی تھی۔
تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے، بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بیوقوف اور جلد باز، آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے، جو کماتی ہے وہیں بھیج دیتی ہے، خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے ایمکو کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مارنے کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جس کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنسمکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیہ کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری، عالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، یہ شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی تبصرہ کرتا لیکن صفحے کے آخری پیراگراف پڑھ کے ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے، وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اور تب ہی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراعات۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیہ نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، رنگت میں پھر سے سرخیاں گھل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دینے لگے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی، یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو 2 ویٹر ٹرے پہ برتن لگا رہے تھے، ایک ویٹریس پلیٹر میں جھکی کھڑی اس میں رکھے ملکوبے کو سجا رہی تھی، ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا، صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔ خالی کاؤنٹر پہ چوکڑی کے انداز میں بیٹھی، اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مکیے تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے مگر چہرہ بیضوی اور سرخ و سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لو گی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا؟ تالیہ گانا روک کے ذرا ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پہ جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن سنا ہے۔ اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو… تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہو پیارے؟ اور موٹے سے بوڑھے وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی تو باقی سب بھی ہنس پڑے سوائے شیف کے جو خفگی سے اسے گھور رہے تھے۔ لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی؟ وہ زچ ہوئے، ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤ نہیں ایبک۔ اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پہ مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح اسے ناراضگی سے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہیں، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم خود اٹھا رہی ہو، کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور 2 نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تالیہ اداس ہوئی، ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی، میرے کون سے خرچے ہیں؟ یہاں نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پر دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی، کیا ہے؟ روٹھے پن سے
بھی 1000 دفعہ کہا اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا تو بری پھنس ہوگی۔ ہاں تو آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں۔ وہ کندھے سے ہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب انلیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا، میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے۔ خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے، غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اسی وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، وہ اداسی سے پلکیں جھک گئیں۔ اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں، ایک بھائی تو ہے کمانے والا۔ اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا۔ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ معمر شیف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں روٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پر تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پر بیٹھی تھی، ٹھوری تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹر، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے، جو انگلی سے گال پر دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی، اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روک کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ بس؟ ایبک نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ لیکن تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، تمہارے خواب اتنے محدود ہیں؟ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف۔ ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہو، تم جس شہر کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ میں اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے۔ میری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سست سناتے کہ ایبک کے ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پر رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن کر رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ؟ اوہ، تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی، میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے۔ ویٹرس نے ناک کوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے، اور باہر کو لپکی، کیپ سر سے اتار دی تھی، سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بندھے تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیا بے چین سا بیٹھا تھا، چینی نکوش کا حامل۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتر نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی ہوئی آ رہی ہے۔